नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ाहिद हुसैन छीपा जी मेरा नाम है और यहाँ कराची, लाहौर, लंदन, न्यूयॉर्क, यहाँ मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज रन करता हूँ और आईटी इंडस्ट्री में कोई 1998 से मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। शौक़ है, पैशन है, जुनून है और अब प्रोफेशन भी है। इस्लाम 360 वजह शोहरत है। अल्लाह ताला ने एक बड़ी मेहरबानी की और अपने दीन का एक काम लिया। मैं बचपन से सोचा या दुआ किया करता था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझसे कोई दीन का काम ले लीजिए। और मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं उन अल्फाज के साथ एक तड़का ये लगाता था कि या अल्लाह मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से आपसे दुआ कर रहा हूँ, आप इसको कबूल कीजिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था। उस दुआ के अंदर मैं एक और बात भी कहता था कि या अल्लाह ये मक्खी के ऊपर मक्खी नहीं, कोई यूनिक काम लीजिएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला को इतना बड़ा काम जो मैंने सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बनाया था और उसके बाद अल्लाह ताला ने आज इसको यहाँ तक पहुँचाया कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम 360 के 3.5 करोड़ यूज़र हैं जो कि दुनिया के 174 ममालिक के अंदर फैले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 17 मुल्कों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन बहरहाल कोई 174 ममालिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती है। इस पर तो बाद में आएंगे। पहले जो बात हमारा जो टॉपिक है बेसिकली, और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग वो एआई से कितने फेमिलियर हैं, मुझे कितनी टेक्निकल बात करनी चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि उसको उसमें सम अप कर सकूं। मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को कोई 12 साल पढ़ाया। मैं सीसा सर्टिफाइड हूँ, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके अलावा मैंने ACCP किया हुआ है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ और इसके अलावा ADAC किया हुआ है 3 इयर्स का, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। और पाकिस्तान के बाहर टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया जाता हूँ। वहाँ जाकर कहीं इस्लाम, कहीं टेक्निकल, कहीं AI, उसके मुतालिक लेक्चर्स देता हूँ। AI यानी आज जिस तरीके से स्वैप अप कर रही है तमाम चीज़ों को, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग बड़े परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि जी क्या होगा हमारी जॉब्स का या फलां। तो मैं ज़ाती तौर पे इस बात पे हमेशा से लोगों से ही बात करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला जब एक कोई नया निज़ाम लेकर आते हैं तो उस निज़ाम के लिए उसको चलाने वाले भी पैदा करते हैं, वो आप और मैं ही होते हैं। तो इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। जो Y2K आया था, जो जिसमें पूरी फॉक्स प्रो, डिबेस सब खत्म हो गई थी। 2000 जब हमारे पास 99 से हम 2000 में आए थे तो उस वक्त एक बहुत बड़ा बूम आया था कि जनाब जॉब्स खत्म हो जाएंगी, फॉक्स प्रो में जो काम करते थे वो सारे सॉफ्टवेयर जुड़ जाएंगे। और हुआ, प्रॉब्लम्स भी हुई। इवन आपका PIA का पूरा सॉफ्टवेयर फारिग हो गया और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फारिग हो चुकी थी क्योंकि लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि ये 100 साल तक चलेंगी। और वो 100 साल के बाद यानी जब 1901 के अंदर उसकी कुछ इन्वेंशन हुई, काम शुरू हुआ, 99 में आकर जब 2000 की जब पहली सुबह यानी जनवरी की फर्स्ट आई और 2000 आया तो उस वक्त बहुत सारे ग्लिचेस आए सिस्टम में, जिसकी वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या लैंग्वेजेस फारिग हुई, जिसमें डिबेस फारिग हुआ और फॉक्स प्रो फारिग हो गया। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने फिर उसमें से उन लोगों को निकाला, मजीद काम हुए। तो सेम इट इज़ यही काम AI के साथ भी होगा। AI के अंदर अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनकी जो हम समझते हैं कि जॉब्स वगैरह खत्म हो जाएंगी फला, नहीं, फिर कुछ और ऑप्शन निकल आएंगे और उसके ज़रिए इंशाल्लाह काम चला करेगा। क्योंकि रिस्क बेसिकली अल्लाह ताला ने ही देना है, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो अक्सर अपने लेक्चर में अपने कोलीग्स के साथ बैठ के बात कर रहा होता हूँ कि भाई ये बात तो जान लें कि मैं और आप भूख से नहीं मरेंगे इंशाल्लाह। यानी आप और हम जो, मैं तो 45 साल का हो गया हूँ, कुछ लोग मुझसे बड़ी उम्र के हैं, कुछ छोटी उम्र के हैं। मेरे ख्याल से आप में से कोई शख्स आज तक ये नहीं कहेगा कि अम्मा ने ये कह दिया था कि बेटा भूखे सो जाओ, खाने को नहीं है घर में।
ایسا کبھی بھی نہیں ہوا آج تک. تو الحمدللہ اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اے آئی تقریباً اس وقت دنیا میں 900 ملین لوگ یعنی تقریباً 90 کروڑ لوگ اے آئی کو استعمال کرتے ہیں. 8.5 ارب کی آبادی یا 8 ارب کی آبادی, اس میں سے آپ یہ سوچئے کہ 90 کروڑ لوگ یعنی آلموسٹ 1 بلین. پھر ایک اور بات یہ سوچئے کہ آپ کے پاس اگر آپ کبھی اس پہ جائیے پلے سٹور پر, اور پلے سٹور پر جا کر دیکھیے واٹس ایپ کے ٹوٹل ڈاؤن لوڈز کتنے ہیں. 3 بلین ڈاؤن لوڈز ہیں واٹس ایپ کے. میں نے خواہش کی تھی ایک دفعہ کہ یار اللہ تعالیٰ کبھی اسلام 360 کے ساتھ بھی یہ 3 بلین لگے انشاءاللہ, تو ضرور لگے گا جی انشاءاللہ. تو وہ 3 بلین ڈاؤن لوڈ بہت بڑا فگر ہے, یعنی آدھی دنیا, اگر ایک شخص کے بعد 2 بھی ہیں چلو پھر بھی 1.5 بلین بہت بڑی بات ہوتی ہے سر. اس کے بعد آپ کے پاس یعنی دنیا میں اے آئی پر جو پرومپٹس ہو رہے ہیں نا, جو لوگ لکھ رہے ہیں, اپنا سوالات پوچھ رہے ہیں, کین یو بلیو اٹ کہ روزانہ 2.5 ارب سوالات پوچھے جاتے ہیں. 2.5 ارب. میرے جیسا آپ جیسا آدمی تو 1 2.5 سینکڑا ہزار کر کے گنتا ہے کہ بھائی جان زیرو کتنے آتے ہیں اس میں. 2.5 ارب سوالات پوچھے جاتے ہیں. اس میں اسلامک کتنے ہوتے ہیں یا ریلیجن بیس کتنے ہوتے ہیں, جس میں آپ کے پاس عیسائیت بھی ہے, جوڈائزم بھی ہے, اور اسلام بھی ہے, اور فلاں بھی ہے. تو یہ سارے لوگ تو اس میں کتنے, یہ تو بہت منیمم فگر ہے. کیونکہ ہم اسلام 360 کو چلاتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ جی جناب بیسیکلی وی آر سیزنل مسلم. مسلمانوں کا سیزن آتا ہے جو اب اگلے مہینے آنے والا ہے انشاءاللہ. وہ سیزن آئے گا اور اس میں ہمارے اسلام 360 میں جناب وہ ایک دن میں یوزر ہمارے پاس 15 لاکھ آ جاتے ہیں. ایک دن کا یوزر, یونیک یوزر. آپ دن میں 4 مرتبہ آ رہے ہیں, وہ کاؤنٹ ایک کرے گا آپ کو, تو 15 لاکھ یوزر آتا ہے. لیکن جب رمضان چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار, یعنی ہوتا ہی ہے ہمارے پاس نارملی فگر ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں کہ جناب جب اسلام 360 رمضان آتا ہے تو لوگ اسلام 360 ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ رحمان, سورہ یاسین ڈاؤن لوڈ پہ لگایا اور باہر موبائل رکھ کر اور نہانے کے لیے چلے گئے. واپس آئے, سب کچھ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اب اس پورے مہینے میں وہ سنتا صرف سورہ یاسین ہے. آفس جاتے ہوئے, آفس سے آتے ہوئے, آفس جاتے ہوئے, آفس سے آتے ہوئے. پھر یہ بخار کہہ لیجیے بس آسان لفظوں میں اتر جاتا ہے 1 مہینے کے بعد جب رمضان جاتا ہے. اب وہ رمضان کے بعد دیکھتا ہے یار یہ میرا موبائل فون ہینگ ہو رہا ہے. اسلام 360 نے 3 GB لے لیا ہے. اوہ ہو, اس کو ڈیلیٹ کرتے نا, اب امی کی طبیعت خراب ہوگی پھر پھر پڑھیں گے انشاءاللہ, یا کاروبار میں نقصان ہوگا یا بچہ بیمار پڑے گا پھر دیکھیں گے. یہ جو اس نے ڈیلیٹ کر دیا نا ہماری اپلیکیشن کو, جو شروع میں اس نے یہ ساری صورتیں ڈاؤن لوڈ کی تھی فری میں, ہم نے اس کے پیسے دیے تھے Amazon پہ, ہم نے اس کے پیسے دیے ہیں جو اس نے فری میں ڈاؤن لوڈ کیا. یہ جو سارے کام ہوتے ہیں نا, یعنی بیسیکلی اسلام 360 کے لیے وہ ہمیں یہ فگر اس طرح پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ ناؤ بھی دنیا کی کون سی سٹی کے اندر کون سا, یعنی شخص تو نہیں پتہ چلتا, لیکن کتنے لوگ کون سی اسکرین پر بیٹھے یہ تک ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی اے آئی اب اس لیول تک آپ کے پاس بھی پہنچ چکا ہے اور اس ڈیٹا کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں یقینی طور پہ تاکہ آپ لوگوں کو مزید سے مزید بہتری دی جا سکے. اسلام 360 میں ہم اے آئی پر کہاں پر لے کے چلے گئے ہیں. دین کے لیے اے آئی پر کام تو کم ہوا, اگر ہوا تو پھر یقینی طور پر کہیں فنڈنگ کی وجہ سے, کہیں ریسورسز کی وجہ سے اس کو مزید آ کر لے کر نہیں جایا جا سکا, وہ مشکل ہو گئی. بہت ساری آپ کے پاس اپلیکیشن آئیں اور اس کے بعد وہ بند بھی ہو گئی, لیکن اب وہ نہیں چلتے. اسلام 360 میں ہم نے کیا کام کیا اے آئی پر, ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں, پھر میں اس کی اور مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ کچھ تھوڑا سا ہم انٹریکٹیو بھی کچھ سیشن رکھ سکیں. پہلا سوال تو یہ والا تھا کہ جی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا یہ بات؟ گڈ. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات حدیث کے طور پہ سنی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چینی کیوں نہ جانا پڑے؟ یہ بھی سب لوگوں نے آلموسٹ سنا ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یار ہر سورت کے اوپر آیت نمبر لکھے ہوئے ٹوٹل کتنے, اور کیلکولیٹر میرے موبائل فون پہ موجود ہے. کیا آپ میں سے کسی نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا؟ کوئی ہے ایسا جس نے کیلکولیٹ کیا آج تک؟ ایک صاحب نے کیا. کتنی آیات نکلی؟
آیات میں ڈفرنس تھا. اچھا اوکے. قرآن مجید ہیں تعداد میں ڈفرنس تھا. 6236 آیات ہیں قرآن مجید میں, اور اگر بسم اللہ شامل کر لوں تو 6349 بنتی ہیں بس. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, تو وہ ایک اختلافی موضوع میں اس پر نہیں جانا چاہ رہا. تو کبھی ہم نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا, بچپن سے سنتے آ رہے. مجھے یاد ہے عبدالسلام بھٹوی صاحب, اللہ غری کے رحمت کرے, مرید کے میں ان کے پاس گیا ان کی تفسیر قرآن الکریم کے لیے. تو میں جب ان سے ملا میں نے کہا شیخ یہ لوگ کہتے ہیں کہ 6000, وہ کہنے لگے پنجابی میں کہنے لگے چھوڑو یار, پتہ نہیں کون سی باتیں حق دیتے ہیں لوگ کہ 6666 آیتیں. علم حاصل کرو خواہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. کیا میں نے اور آپ نے کبھی زندگی میں غور کیا کہ یار عربی میں چے کا حرف تو ہوتا نہیں ہے, تو چین کیسے لکھتے ہوں گے؟ وہ شین لکھتے ہوں گے, کیا لکھتے ہوں گے؟ پاکستان کے لیے تو پاکستان کہتے ہیں نا وہ. تو ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں جناب بس وہ بیان ہو گیا تو حضرت نے بیان کیا. ہمارے ایک دوست تھے کہتے تھے زاہد تو پینٹ شرٹ پہنتا ہے تجھے یہ حدیث سمجھ آ گئی. قاری بشیر صاحب 55 سال سے امامت کر رہے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ہے, 2 محراب ہیں, ان کو حدیث سمجھ نہیں آئی. حدیث ہی نہیں ہے, موضوع تو تب ہوگی جب حدیث ہوگی. سوری یہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون سے ڈرامے بازی ہے. 1949 میں منگول سے آزاد ہوا آپ کا یہ چائنا, تو کہاں سے چائنا آ گیا؟ اور اس وقت کون سا ایسا علم سکھایا جا رہا تھا جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ جاؤ وہاں جا کر علم حاصل کرو؟ نعوذ باللہ, ہم اللہ کے رسول سے بات یا ان پر ایسے منسوب کر دیتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا نے تو ماشاءاللہ. تو اس وقت ہم نے یہ سوچا تھا کہ یار اسلام 360 پہ ایسا کچھ کام ہونا چاہیے. 1996 یا 8, ابھی ایک بھائی مجھ سے پوچھ رہے تھے 1996 تھا یا 8 تھا, اس طرح کچھ تھا. شیخ ابراہیم بھٹی صاحب کراچی کے بڑے اسکالر ہیں, تو میں ان کا کوئی ایک لیکچر میں نے کہیں سنا تھا, اور اس لیکچر میں انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی. مجھے اس کا اردو ترجمہ آتا تھا, میں مختلف علماء کے پاس گیا کہ بھائی یہ اردو ترجمہ کہاں موجود ہے تاکہ میں اس آیت کا ریفرنس یاد کر سکوں. تو انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کہاں پر ہے. اور حافظ ادریس صاحب ہوتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب یہ فلاں فلاں سورت کی فلاں فلاں آیت ہے. وہ آیت تھی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو عدی بن حاتم تائی جو بہت مشہور آدمی گزرے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن کی آیت آئی ہے کہ عیسائی اور یہود انہوں نے اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. میں تو عیسائی سے مسلمان ہوا, ہم نے تو نہیں بنایا تھا. آپ نے فرمایا جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تھے تو تم مانتے تھے حلال؟ کہا جی بالکل مانتے تھے. کہا جب وہ کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو تم مانتے تھے حرام؟ کہا جی بالکل حرام مانتے تھے. آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے. تو بس یہ آیت اسلام 360 بنانے کا موجب بنی. اور پھر میں اس میں آخر میں سم اپ کرتے ہوئے وہ اے آئی کے اوپر آپ سے ضرور اس کے موضوع پہ ضرور تھوڑی سی بات کرنے کے بعد پھر واپس اے آئی پہ واپس آؤں گا. اسلام 360 یہ اسکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اوپر ہم نے کچھ یہ ریلز اب آج کل بنانا شروع کر دیے ہیں, وہ قرآن و حدیث ہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا اس کے اندر. تو ریلز ہم نے بنانا شروع کی. ڈے 1 سے اسلام 360 پہ ایک آبجیکٹو رکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ, کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب, ایک میری سنت ہے, اور دوسری ایک حدیث کے اندر آ کے وہ اہل بیت کا بھی ذکر آیا. تو بس ہم نے ڈے 1 سے یہ ٹارگٹ رکھا تھا کہ ہم صرف قرآن و حدیث رکھیں گے اس کے اندر. اس کے علاوہ ہم کوئی چیز اس کے اندر کوئی کتاب وغیرہ شامل نہیں کریں گے, کوئی لیکچر شامل نہیں کریں گے. فتاوی ہم نے شامل کیے لیکن کس طرح وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا اس میں. اگر آپ نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں, میرے خیال سے اس اسکرین کو فالو کر لیں شاید, اگر جو لوگ تو کیونکہ یہ شاید تھوڑی ڈل ہو رہی ہے. قرآن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ القرآن, میں سورہ بقرہ پہ کلک کرتا ہوں. یہ میں اس میں ٹرانسلیشن اوپن کر دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی؟ آپ تو غلط جگہ آ گئے ہے نا, اور آپ کے میرے خیال سے شکل تو آپ سے مل رہی ہے نا وہاں. تو ابا نے بولا بھائی میرے بغل میں آ کے بیٹھنا. تو یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میں اگر اس آیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں, جیسے بہت ساری چیزیں ہم نے جو صرف سن کر ہی یاد کی. غالب کا ایک شعر ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا, اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. یہ ہمیں یاد نہیں ہوتا پڑھ کے کبھی بھی,
لیکن جب اس کو جگجیت گاتے تھے تو ہمیں یاد ہو جاتا تھا. یعنی سننا بہت میٹر کرتا ہے. میں نے اور آپ نے اذان سن کے یاد کی ہے, پڑھ کے تو ہم نے آج تک یاد نہیں کی. تو یہ چیز اب کس طریقے سے اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں, یہ میں اس کو یہاں پہ پلے کر دیتا ہوں. یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی عربک اور ٹرانسلیشن کے ساتھ 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ اس کو سننا چاہیں, وہ سب آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے. میں اس کو پلے کر دیتا ہوں. میرے خیال سے اس کی اب ٹی وی کی آواز بڑھا دیں. یہاں پہ اس کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ریپیٹ کا بٹن موجود ہے. اگر آپ یہ ریپیٹ کر دیں گے تو اس آیت کو یہ 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. کبھی کبھار میرا اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ سورہ بس یاد کروں, سورہ دوحا یاد کروں, سورہ شمس یاد کروں. تو یہ ساری چیزیں بہت آسان, لیکن ویسے یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک الگ گیم بنا رکھا ہے جو کھیل ہی کھیل میں آپ کو چیزیں یاد کرواتا ہے. وہ حافظ 360 موقع ملا تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے وہ. یہاں پر اس میں آپ کے پاس یہ ٹرانسلیشن جو اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ٹرانسلیشن ہے. آپ اس میں چاہتے ہیں کہ نہیں, میں مختلف مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن کو ایک ساتھ ہی ٹیلی کرنا چاہتا ہوں, کچھ نہ کیجیے, اوپر ہی ٹرانسلیشن کا بٹن موجود ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے اوپر. یہ میں نے ٹرانسلیشن پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس یہ اردو کی ساری ٹرانسلیشن آلموسٹ جو آپ کے پاس ہو چکی ہیں, یہ ساری یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے. آپ کسی کو سننا چاہتے ہیں, یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود ریکارڈنگ کی ہے, پیسے خرچ کیے ہیں, کام کیا ہے, اور پھر آپ یہاں تک اس کو لے کر آئے ہیں. اس وقت اس ایپلیکیشن پہ جب ہم نے 2015 میں اس کو لانچ کی تھی 48 لاکھ روپے خرچ کیے تھے اس پہ, اور اب اس ایپلیکیشن پر ہر مہینے ہم تقریباً 7.6 ملین 76 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ہر مہینے. یہ جو آڈیو فری میں سن رہے ہیں نا, اس کے ہم پیسے دیتے ہیں امیزون کو. لاسٹ رمضان میں ہماری جو ایک آیت کی ایک آڈیو فائل ہے, بس اب یہ سمجھیے گا, ایک آیت کی ایک آڈیو فائل ہے, لاسٹ رمضان میں ہماری جو یہ آڈیو فائلز ڈاؤن لوڈ ہوئی اس کی تعداد تھی 1,18,00,00,000 فائلز. جب ہم نے کیلکولیٹ کیا نا کہ 6,349 آیات سے اس کو ڈیوائڈ کیجئے قرآن مجید کتنے بنے, تو تقریباً میرے خیال سے کوئی 84,000 قرآن مجید کی تکمیل ہوئی تھی جسٹ ان 1 month. الحمدللہ. اس میں آپ کے پاس اگر یہ آیت بہت زبردست ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, کچھ نہ کریں, وہیں پر شیئر کا ایک بٹن موجود ہے. یہ شیئر کے بٹن پہ میں نے کلک کیا, وہ پوچھتا ہے آپ سے کہ ڈیزائن بنا دوں, میں نے کہا جی ڈیزائن بنا دیجئے. اچھا کچھ لوگ پیچھے چلے جائیں, اگر میرے خیال سے آپ پیچھے چلے جائیں, یہاں سے لوگ اگر وہ پیچھے چلے جائیں گے, میرے خیال سے اس اسکرین پہ سب نظر آ رہا ہے, شاید ایسا ہی ہے تو بس زیادہ بہتر ہوگا. یہ صاحبان اگر آرام سے وہاں نظر آ رہا ہے, اوکے. یہ میں نے یہاں پر اس کو کہہ دیا کہ جناب یہ ٹرانسلیشن کے ساتھ کیجئے, کلر اس کو میں نے کہہ دیا کہ جناب یہ کر دیجئے, یا کوئی ایسا کلر کر دیتا ہوں جو کہ بلکہ میں ڈیزائن ہی کو دوسرا لے لیتا ہوں. یہ آ گیا, اور یہ آپ نے یہاں پر آ کے اس کا فونٹ سائز انکریز کر دیا. اب واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, میسنجر, جہاں بھیجنا ہو بھیج دیں. یہ اب اتنا آسان ہے, جو ہم صبح بھیجتے ہیں نا السلام علیکم, جمعہ مبارک, فلاں, اور یہ تو یہ اب بہت آسان ہو جاتا ہے اب آپ کے لیے. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے تفسیر پڑھنی تھی, ٹرانسلیشنز کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھیں. 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ. اب تک ہمارا ٹارگٹ 204 زبانوں کا ہے انشاءاللہ, تو 19 پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں. زبانوں پر ہم نے اے آئی پر کیا کام کیا ہے وہ میں بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پر بھی ہم نے اے آئی پر کیا کام کیا ہے اور اسلام کو کس طریقے سے انٹیگریٹ کیا ہے اے آئی کے ساتھ. آپ یہاں پر رہتے ہوئے میں نے کہا جناب مجھے پشتو زبان میں سننا تھا. اس طریقے سے یہ مختلف آپ کے پاس علاقائی زبانیں, گوجری, کشمیری اور پرشین اور سرائکی اور سب پر کام کر لیا الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر یہ آپشن موجود ہے تفسیر کا. میں نے تفسیر پہ ٹرانسلیشن, ہمارے پاس کوئی 38 سے زیادہ ٹرانسلیشن ہیں. تفسیر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ 18 سے زیادہ ہمارے پاس تفاسیر ہے. میں نے کہا نہیں جناب مولانا مودودی نہیں, مجھے تقی عثمانی صاحب کی تفسیر سننی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب, اس طریقے سے آپ کے پاس یہ 18 سے زیادہ تفاسیر موجود ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں, یہ والا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں.
میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ نہ کریں، جسٹ کلک آن دس آیا، ہیئر از دا آپشن آف روٹ ورڈ، یہ روٹ ورڈ کا آپشن موجود ہے، یہ روٹ ورڈ پہ میں نے کلک کیا، سارے ورڈز الگ الگ ہو جائیں گے. رائٹ سائڈ پہ دیکھیے ذالکا الکتاب لا ریب فی ھدی المتقین، میں نے کہا للمتقین کے معنی کیا ہے، یہ میں نے کلک کیا، یہ امام راغب کی ڈکشنری پوری آپ کے سامنے موجود ہے کہ للمتقین کے معنی یہ بنتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جناب مجھے یہ بتائیے کہ للمتقین سے ملتے جلتے ورڈ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کسی بھی آیت پر کلک کیجئے، کلک کریں گے تو یہ آپشن موجود ہے روٹ ورڈ کا. اچھا اگر آپ ساتھ ساتھ چلائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی آپ کو. انسان جب ایک وقت میں جو نا لکھتا ہے تو سننا چلا جاتا ہے، سنتا ہے تو لکھنا چلا جاتا ہے. یونیلیور میں میرا یاد مجھے انٹرویو تھا میرا، اور سعادت صاحب تھے، انہوں نے میرا انٹرویو لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ پیپر ہے، خالی پیپر دے دیا، کہا اپنا نام، فادر نیم، ایڈریس، موبائل نمبر، یہ چیزیں لکھ دو، اور مجھ سے وہ انٹرویو کرنے لگے. تو میں جب جواب دینے کے لیے رکتا تو بولتے نہیں لکھتے رہو آپ. کین یو بلیو اٹ کہ میں نے اپنے نام کی اسپیلنگ غلط لکھی تھی، کیونکہ جب ہم سنتے ہیں تو لکھنا جاتا ہے، جب لکھتے ہیں تو سننا چلا جاتا ہے. وہ ایک وقت میں پروسیس تو وہ لیونارڈو تھا، اور تو کوئی لوگ پیدا نہیں ہوئے اس طرح کے. تو روٹ ورڈ پہ جائیے، للمتقین کی ڈکشنری آ گئی، لیکن ایک کمال کی چیز یہ للمتقین کا مادہ ہے واو، قاف اور یا. میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آیات، آیات پہ کلک کروں گا تو اس سے جتنے ملتے جلتے ورڈز بنیں گے نا اس مادہ سے، یہ آیات پہ کلک کیجئے تو ذرا دیکھیے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ للمتقین، تتقون، فتقو، فتقون، وتقو، یہ سارے ورڈز آ گئے. بالکل باٹم میں دیکھیں 258 ورڈز ہیں، بالکل باٹم میں دیکھیں 258 ورڈز اس سے بنے. اور ایک کمال کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ذرا غور سے دیکھیے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 237، اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوا 26ویں نمبر کا ورڈ ہے. یہ لِلتَّقْوَىٰ کا ورڈ 26ویں نمبر پر آئے گا. یہ میں نے اس پہ کلک کر کے چھوڑا. وَإِن پہلا، طَلَّقْتُمُوهُنَّ دوسرا، من تیسرا، قبل یہ دوسری لائن میں یہ دیکھیے لِلتَّقْوَىٰ، یہ 26ویں نمبر کا ہی ورڈ ہے. 11 سال لگے تھے مجھے اس ریسرچ میں، 11 سال کے بعد یہ چیز مکمل ہو پائی تھی. یہ لِلتَّقْوَىٰ کا ورڈ 26ویں نمبر. اب خود سوچیے جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، سورت نمبر دس، آیت نمبر دس، سورت نمبر دس، آیت نمبر دس. پھر اب اگر لیکچر میں ہمارے امام صاحب یہ بھی بتائیں کہ جناب فلاں اس کا مادہ یہ اس جگہ پر، یہ ہم تو گلے لگ جائیں حضرت کیا تیاری کر آئے ہو. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے پاس موجود ہیں. ایک بہت مزے کی چیز جس کو شاید آپ کو، ہمیں تو تقریباً 3.5 سال لگے اس ریسرچ کے اندر، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ریب کا ترجمہ ہے شک، ریب کا ترجمہ ہے شک. یہ شک کا ورڈ ہم نے یہاں پر انڈر لائن کر دیا. قرآن میں تو شک کے لیے اور بھی ورڈ استعمال ہوئے. عربی کا ورڈ ہے شک، اس کا ترجمہ بھی ہم نے اردو میں کیا شک. ریب کا ترجمہ بھی کیا شک، شبہ کا ترجمہ بھی کیا شک، لفظ کا ترجمہ بھی کیا شک، مریا کا ترجمہ ہے وہ بھی کیا شک، ریب کا ترجمہ ہے وہ بھی کیا شک. یہ سارے شک الگ الگ ہیں. چل رہا ہے؟ بٹن بھی تو بتا کے جائیں نا، کہاں سے کون سا جگہ ہے یہ والا؟ نہیں ہمارے پاس تو نہیں آ رہا بھائی. اچھا آ گیا، بس ٹھیک ہے آ گیا. ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ جو شک کا ورڈ ہے، اب اتنے سارے، جیسے قرآن نے کہا نا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا؟ اب ابل کہتے ہیں اونٹ کو، لیکن یہ ابل کا ورڈ جنرل ورڈ ہے، یہ نر، مادہ، اکیلے، قافلے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اونٹ قافلے میں ہوتا ہے تو قرآن نے اس کے لیے ورڈ استعمال کیا رکاب. جب یہ اونٹ 4 سال کا ہو جاتا تو قرآن نے ورڈ استعمال کیا بعیر. جب یہ اونٹ 5 سال کا ہو جاتا تو قرآن نے ورڈ استعمال کیا جمل. جب یہ پیاسا اونٹ ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ہیم. جب یہ اونٹنی ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ناکا. جب یہ پریگننٹ اونٹنی ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا اشار. قرآن نے 13 ورڈ استعمال کیے اونٹ کے لیے. بچپن سے پڑھ کے آئے سماوات والارض، آسمان و زمین، ارض کہتے ہیں زمین کو. قرآن نے 22 ورڈ استعمال کیے زمین کے لیے، ارض، سہول، جرز، قیا، یہ سارے ورڈ استعمال کیے. ہم نے کیا کام کیا؟ یہ جو شک کا ورڈ آپ کے پاس موجود ہے یہاں پر، یہ رہا، یہ شک کا جو ورڈ موجود ہے، آپ کچھ نہ کریں، صرف یہ اردو کے ورڈ پہ کلک کر دیں. کہہ رہا ہے شک،
دو نظریات میں سے کسی میں اختلاف ہو جانا، جی یہ شک کے معنی میں آتا ہے۔ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا شبہ کی اور ڈیفینیشن کھولو تھوڑی سی، یہ شبہ کی اور ڈیفینیشن کھل گئی۔ اس کے برابر کے اندر ہی آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ شبہ کے اوپر 9 آیات ہیں، کچھ نہ کریں، یہ 9 آیات پہ کلک کریں، سر شبہ کی ساری 9 کی 9 آیتیں ایک ساتھ لے کر آ گیا، جہاں قرآن نے ایک ہی ورڈ استعمال کیا۔ شک عربی میں اس شک کو کہتے ہیں جیسے میں اوپر نکلوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار باہر جانے کا دروازہ کہاں ہے، رائٹ کے لیفٹ دونوں میں 50-50 ہوں، اس کو عربی میں کہتے ہیں شک۔ میں اوپر پہنچوں، میں سوچوں یار باہر نکلنے کا دروازہ شاید رائٹ پر ہے، 51% جھکاؤ ایک طرف ہے، 49 1% ہے ایک طرف ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں مریا۔ ریب کہتے ہیں شمس بھائی کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پتا ہے اوپر جا کے رائٹ، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پتا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں یہ 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں ہے۔ 3.5 سال تک مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کام ہم لے کر کیسے آئے۔ یہ عبد الرحمن کیلانی صاحب کا بڑا زبردست کام تھا، یہ مفردات القرآن، تو مترادفات القرآن، یہ میں کنفیوز رہتا ہوں اس کے اندر مترادفات اور مفردات، کیونکہ ابو الحسن اصفہانی صاحب کی کتاب ہے وہ مفردات، اور یہ تو ہم نے کیا کام کیا، 3.5 سال تک مجھے اس کی لاجک نہیں آتی تھی کہ یار میں مشین کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ سارے ورڈز الگ الگ ہیں۔ اور کین یو بلیو اٹ کہ کوئی 8 مہینے پہلے مجھے نہاتے ہوئے لاجک آئی اور میں واپس باہر نکلا اور میں نے لاجک لگائی، لگ گئی، اور اس کے بعد یہ کام ہوا الحمدللہ۔ میری ٹیم سے آج بھی پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ کام کیسے ہوا، کہیں گے زاہد بھائی سے پوچھ لو، ہمیں تو وہ بس سمجھا رہے تھے اس ڈیٹا بیس سے فلاں سے اس کو ریکال کروا لو، تو بولے بس یہ کام ہو گیا۔ یہاں پر آپ کے پاس اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں، لیکن میں اس میں نہیں جاتا، میں جو ہماری کچھ اے آئی کی چیزیں میں ذرا اس پہ آ جاتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس یہ کام ہے سبجیکٹس کا، تقی عثمانی صاحب بہت خوش ہوئے تھے اس کام کو دیکھنے کے بعد۔ یہ ہم نے انڈیکسنگ کی تھی قرآن مجید کی، سبجیکٹ پہ میں نے کلک کیا تو انگلش میں ہم نے 458 ٹاپکس بنائے تھے، اردو پہ میں نے کلک کیا، یہ ٹاپ کے اوپر ہی اردو کا بٹن موجود ہے، یہ رہا۔ اردو میں ہمارے پاس 1300 سے ابو ٹاپکس ہیں۔ کس طرح کے؟ یہ میں نے بے پہ کلک کیا۔ آئی ٹی کے کوئی ہے ہم میں سے جس کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہو؟ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ والے کوئی لوگ موجود ہیں؟ تھوڑا بہت لوگ ہیں، اوکے، 3 لوگ ہیں۔ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ کانٹیکسچوئل بیس سرچنگ کیا ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے بدن کا ڈھکنا۔ اب جیسے ہی میں اس پہ کلک کروں گا تو قرآن کی وہ آیات لے کر آئے گا جس میں بدن اور ڈھکنے کا ذکر ہوگا، نہ لفظ بدن ہوگا نہ ڈھکنا، لیکن کانٹیکس وہی ہوگا۔ ذرا دیکھیے گا، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، بدن ڈھک گیا، کانٹیکس وہی ہے۔ تقی عثمانی صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے تم کب سے کام کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی 2007 سے۔ اس کا تمہیں پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا سردت ہو گیا ہے۔ بہت خوش ہوئے تھے اس بات کے اوپر۔ یعنی اب آپ کے پورے جمعے کا ٹاپک ہے، آج میرا جمعے کا ٹاپک ہے مثال کے طور پہ اہل دوزخ کی پریشانیاں کیا ہوں گی، بیان کر بے اہل دوزخ۔ میں نے اس پہ کلک کیا، یہ اہل دوزخ کی جتنی پریشانیاں ہیں یہ ساری اس کی 36 آیات ہیں۔ آپ صرف 5 پڑھ دیں، آپ کے جمعے کا خطبہ بہت اچھا ہے۔ ایون پھر ہمارے پاس ایک کام ہے قرآن مجید، یہ اے آئی کا ایک عمل میں کام یہ کیا کہ آپ اپنی تجوید کو اگر بہتر کرنا چاہیں، کیونکہ جب ہماری عمر ہو جاتی ہے نا، ہم نے تو وہ محلے والی خالہ جان سے پڑھا ہوا ہے، وہ اس سے ہی ہمارا تلفظ خراب ہوا ہے، ہم وہ ساری زندگی غلط پڑھتے آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر ہم تھے تو کوئی وہ دریائے کنہار پہ رافٹنگ کر رہے تھے، تو میرے ایک دوست نے مجھ کو کہا کہ زاہد بھائی وہ سفر کی دعا پڑھا دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو رافٹنگ ہے، یہاں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم ذل حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ اس نے بولا زاہد بھائی اللہم ذل حینا نہیں ہے، یہ تو ویسے جنازے کی دعا ہے، لیکن آپ اللہم ذل حینا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اللہم ذل حینا، لیکن جب میں نے جا کے چیک کیا تو مجھے پتا چلا میرا تلفظ وہ خراب ہی ہوا تھا، میں نے غلطی یاد کیا ہوا تھا، اللہم اغفر لی حینا۔ تو اسی طریقے سے ہماری بہت ساری چیزیں وہ غلط العام ہیں۔ تو یہ والی چیز جو ہے یہاں پر ہم نے کیا کام کیا، اب قاری صاحب کو بلاتے ہیں، بچوں کے سامنے پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اب شام کو قاری صاحب اویلیبل نہیں ہے، دن میں فارغ نہیں ہوں، کیا کریں بھائی؟ یہ یہاں پر ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے ریسیٹیشن کا، اس پہ کلک کیجئے، گھر بیٹھے اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں آپ۔ یہ میں سورہ اخلاص پہ آتا ہوں، کچھ حد تک کام ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک ہوا ہے، اور ایون مدینہ یونیورسٹی اور جدہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے اللہ الصمد ذرا سناؤ کیسے پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں،
اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا بالکل غلط پڑھا. اب میں ایک ورڈ ٹھیک پڑھوں گا, ایک غلط پڑھوں گا. اللہ العالمین کہہ رہا ہے ایک ٹھیک ہے باقی غلط ہے. سر آپ آئیں گے ذرا, آ جائیں. اب جب میں اشارہ کروں تو اللہ الصمد تیز آواز میں بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ اللہ الصمد کہہ رہا بالکل ٹھیک پڑھا ہے, بہت شکریہ. اس طریقے سے آپ, لیکن بہرحال اب آپ اس میں اگر یہ سوچیں کہ میں پوری آیت الکرسی سنا دوں اور اس کے اندر یہ غلطیاں بتا دے, ابھی اس لیول پر دنیا بھی نہیں پہنچ سکے گی. اے آئی پر ابھی اس میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس حد تک کچھ ہم نے کام کر لیا کہ چھوٹی آیات وغیرہ وہ ہم اس پہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی تجوید کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایون ہم نے ایک اور کام کیا, یہ سب سے ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے حدیث کا. میں نے حدیث پہ کلک کیا تو یہ حدیث کی تقریباً 16 کتابیں ہیں. میں لے کر آنا چاہتا تو میری گاڑی میں نہیں آتی ہیں. یہ 16 کتابیں پوری صحیح ستہ, مستدرک حاکم, مصنف ابن شیبہ اور مجمع الزوائد, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان اور سنن بہقی. تو یہ ساری اب الحمدللہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ مل جاتی ہیں. آپ اس پہ ایک صحیح بخاری پہ کلک کرتے ہیں, یہ میں نے کتاب ایمان کا بیان, میں نے کہا جی مجھے سنا دیں ذرا یہ حدیث, یہ لکھی ہوئی, یہ لکھی ہوئی اسلام کی بنیاد 5 چیز. یہ خود ریکارڈنگ کروائی ہے, اسٹوڈیو ہائر کیا, آرٹسٹ لیا اور اس کے بعد ریکارڈنگ کروائی, پوری صحیح ستہ, مشکات اور یہ سب چیزیں ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. اس میں ایک اور کمال کی چیز ہے, وہ اے آئی سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہیں سے ٹاپ کے اوپر ہی آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں یہ لینگویج کا آپشن ہے, یہ رہا سب سے ٹاپ پر. میں اس لینگویج پہ کلک کرتا ہوں, وہ پوچھتا ہے کون سی زبان میں کریں گے, اردو, انگلش, ہندی, رومن. میں نے کہا جناب ہندی میں ذرا بتا دیجئے. وہ کہہ رہا ہے ہندی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں, اور یہ ڈاؤن لوڈ کر کے پوری یہ ہندی میں کنورٹ ہو گئے. سر میں لاہور میں تھا, ایک صاحب مجھ کو کہنے لگے کہ رشین زبان پہ آپ کام کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار ہم نے اسپینش پہ کیا تھا ایک وقت میں, کیونکہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی زبان ہے اسپینش. اس کے لیے میں اسپیشل, کیونکہ اگر میں نیٹ سے ٹرانسلیشن لے لوں, پتہ چلے جی کسی قادیانی کی, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. تو خود گیا, بارسلونا میں ملا لوگوں سے, میڈرڈ میں ملا, فائنلی عیسیٰ گرسیا کی ٹرانسلیشن کو فائنل کیا, اور اسپینش کی ایک الگ سے ایپ بنا دی. بنا کے اب اس کی پروموشن کرنی ہے, زبان ہمیں آتی نہیں ہے, اسپینش انگلش بولتا ہی نہیں ہے. اب کیا کروں بھائی؟ اب جو ہم لکھ رہے ہیں وہ تو گوگل ٹرانسلیٹ کر کے لکھ رہے ہیں, وہ کرسپ ہی نہیں آ پا رہا. فائنلی وہ اپلیکیشن ڈبے میں بند کر کے رکھ دی. سوچا کہ یار اب اس پہ کام کرنا چاہیے. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے زاہد بھائی آپ رشین زبان پہ کام کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا یار ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, ہم سے 40 کلومیٹر دور ایک ملک ہے, اس میں کام ہمیں کیوں نہیں کرنا, ہندی پہ کرنا چاہیے ہمیں. تو کام ہندی پر کام کرنا ہم نے شروع کیا. ہم نے جب پہلے ساری ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کی صرف 5 ٹرانسلیشنز ہیں, جس میں سر 3 پہ تو کام ہم نے کیا ہے. 3 تفاسیر ہیں جس پہ سے 2 تفاسیر پہ تو کام ہم نے کیا ہے. حدیث کی 2 کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, وہ بھی آج سے کوئی 50-60 سال پہلے. کیونکہ آج بھی وہاں مدرسے کی زبان اردو ہے, اسکول کی زبان ہندی ہے, بچہ پڑھ ہی نہیں پاتا. اب کیا کریں بھائی؟ ہم نے صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کروایا شمس بھائی. اس میں ہم نے کیا کیا کہ جناب 3 علماء بٹھائے وہاں سے, اور ان سے وہ اردو کی صحیح بخاری سے ٹرانسلیٹ کر کے اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے. 8 یعنی ہمیں 2.25 سال لگے, اور 2.25 سال کے اندر ہماری وہ صحیح بخاری مکمل ہوئی, 8 جلدیں. پیسے ہمارے تقریباً لگے کچھ 24 لاکھ روپے پاکستانی. ہم نے کہا بھائی اب صحیح مسلم سٹارٹ کرو. صحیح مسلم کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب اب پاکستان کے پیسے ڈی ویلیو ہو گئے, تو تقریباً کوئی 45 لاکھ روپے لیں گے ہم 6 جلدوں کے لیے. انڈیا 15 لاکھ روپے تقریباً, یا 13 لاکھ روپے سم تھنگ. ہم نے کہا یہ تو بہت مہنگا ہے, اور 2.25 سال میں صحیح بخاری مکمل ہو رہی ہے, تو صحیح ستہ مکمل ہوتے ہوتے تو میں تو مر جاؤں گا. اب کیا کروں؟ ہم نے اے آئی پر کام کیا. اے آئی پر ہم نے کام کرتے ہوئے کیا کمال کام کیا. ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے پورا ایک اپنا سافٹ ویئر بنایا, اس کی یوٹیلیٹیز لکھی. اے آئی پر ہم نے کام یہ کیا کہ صحیح مسلم کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا اردو سے ہندی میں جسٹ ان 3 منٹس. ایکوریسی آئی 97.5%.
باقی 2.5% جو پرابلم آیا وہ ہم نے پروف ریڈنگ میں صحیح کروا لیا اس کو. کین یو بلیو اٹ کہ الحمدللہ اب وہ کہہ رہے تھے کہ صحیح مسلم کو ہم مکمل کریں گے 10 مہینے میں, اردو سے ہندی میں. ہم نے سر 10 مہینے کے اندر صحیح بخاری, صحیح مسلم, جامع ترمذی, سنن ابو داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, مشکات اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں مکمل کر دی الحمدللہ, اور لائیو بھی کر دی اسلام 360 میں. اب یہ ہم نے فائدہ لیا اس سے, اے آئی سے, اور اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اب ہمارا سرور یا ہمارے وہ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ کہ وہ 97.5% سے اب جا چکا ہے 99.5% پہ. اب 0.5% کی ہم ایکوریسی الحمدللہ اس کے اکارڈنگلی دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگر آپ کوئی ٹاپک سرچ کرنا چاہتے ہیں, میں نے کہا جی سرچ کرنا ہے مجھے حدیث کی ساری کتابوں میں, اور مجھے ساری کتابوں میں سرچ کرنا ہے اردو میں نماز کے متعلق. یہ میں نے نماز یہاں پہ ٹائپ کر دیا ہے, اور ٹائپ کرنے کے بعد میرے خیال سے بس یہاں سے بتانے اور گھومنے تک کے اندر یہ حدیثیں ڈھونڈ کے لے کر آیا ہے. 26,156 روایات ہیں, یہ سب کے سب آپ کے سامنے ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. آپ اس میں کلک کر دیتے ہیں, میں نے کہا جناب جامع ترمذی پہ کلک کر دیجئے, کوئی حدیث ہے یہ آ گئی آپ کے پاس. جو گرین کلر سے آ رہی ہے تو وہ صحیح حدیث ہے, جو ریڈ کلر سے آ رہی ہے تو یہ ضعیف روایت ہے, اور وہ جو ریڈ ضعیف ہے تو وہ کیوں ضعیف ہے, اس میں کون سا راوی ہے, کیا ہے, وہ سب آپ کو بتا دے گا. پھر وہ یہ تک بتاتا ہے کہ یہ حدیث جامع ترمذی کی 77 نمبر پہ ہے تو سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 202 بھی یہی ہے, تحفۃ الاشرف میں 5425 بھی یہی ہے, مسند احمد کے اندر 245 اور 343 بھی یہی ہے. یہ ساری تخریج بھی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس متن بھی لا سکتے ہیں. ہاں عربی کا نا, یہ جیسے ہی آپ نے اس پہ کلک کیا یہ عربی متن بھی آ گیا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو نہ صرف ایسے نہیں کہ آپ یہاں پر آپ کے سامنے آتی ہے, اس کو آپ سن بھی سکتے ہیں. یہاں پر پھر ہمارے پاس اے آئی کی یہ آپشن ہمارے پاس, میں آئیکن اوپر لے آتا ہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ سینٹر میں نظر آ جائے. یہ رہا, یہ آئیکن ہے عالم 360 کا, یہ والا آئیکن اگر میں دکھا پا رہا ہوں, اصل میں ایل سی ڈی کے اوپر جو ہے نا یہ لیزر کام نہیں کرتی ہے. یہ رہا عالم کا آپشن, عالم 360. یہ میں نے عالم 360 پہ کلک کیا. یہاں پر اب آپ کے پاس کیا کام کرتا ہے کہ یہ مجھے ٹاپ ٹرینڈنگ کوسچن دکھاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا سوالات اس وقت پوچھے جا رہے ہیں. حج میں فرائض اور واجبات, مکروہات, کیا شوہر بیوی کو زکات دے سکتا ہے, کیا صدقے جانور, فلاں فلاں, دس اینڈ دیٹ. یہ وہ سوالات ہیں جو یہ مقبول سوالات ہیں, یہ ٹاپ ٹرینڈنگ کوسچن ہے, زیادہ تر سوالات یہ پوچھے جا رہے ہیں. اس پر ہم نے مزید کیا کام کر دیا, یہاں دیکھیں یہ مائک بنا ہوا ہے آپ کے پاس, یہ رہا مائک. یہاں آپ اپنی مرضی کا سوال پوچھیے اس سے جو آپ کا دل کرتا ہے. ذرا دیکھیے گا, میں اپنی بلکہ میں پورا جملہ بیان کر دیتا ہوں. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. یہ میں نے پوری کہانی سنائی ہے, اس کہانی میں سے سوالات نکال لیے. ذرا دیکھیے, کیا مذاق میں ایسی بات کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیا فلاں, یہ سارے سوالات نکال دیے. سر یہ سارے سوالات کے اس نے فتاوی جات لے آیا, کہہ رہا تمام مسالک کے فتاوی ہیں. میں نے کہا نہیں, تمام مسالک کے نہیں دیکھنے میں نے. یہ ذرا دیکھیے, مجھے دیوبند مکتبہ فکر کے دیکھنے, کچھ نہ کریں, یہ پلس کے سائن پہ کلک کریں, دیوبند کے مکاتب فکر کے فتاوی جاتی ہے, طلاق کے علاوہ کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یہ ساری چیزیں, یہ پورا فتویٰ. آپ نے کہا نہیں یار مجھے بریلوی مکتبہ فکر کے دیکھنے, کیا مذاق میں بھی زہار ہو جاتا ہے, زہار ہی تھا نا یہ, ماں بولنا, وہ قد سمع اللہ قول التی والی جو قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے کی سورہ مجادلہ کی, یہ پورا فتویٰ آ گیا. آپ نے کہا نہیں یار اہل حدیث کے دکھائیے, یہ اہل حدیث کے فتاوی جات, یہ ذرا دیکھیے, یہ پورے فتاوی جات. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں, یار اتنا ٹائم تھوڑی ہے اتنے سارے فتاوی جات کو دیکھوں گا میں. سر کچھ بھی نہ کیجیے, جنریٹو اے آئی, جنریٹو اے آئی کیا کرتی ہے, یہاں پر ایک بٹن بنایا ہم نے خلاصہ کا, آپ اس پہ کلک کیجئے, مشین ایک پیج کی سمری بنا دے گی آپ کو کہ بھائی جان اس کے نزدیک یہ رہا ہے, اس کے نزدیک یہ رہا ہے, اور اس کے نزدیک یہ رہا ہے. ایک پیج کی سمری تو پڑھ سکتے ہیں نا, یہ جنریٹو اے آئی. آپ نے بولا نہیں یار گاڑی چلاتے ہوئے کون پڑھے گا بھائی. سر یہ ایجنٹ بنا دیا ہم نے نیچے, ایجنٹ پہ کلک کریں, یہ باتیں کر لے گا آپ سے.
آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر کسی نے پہلے حج کیا ہوا ہے تو کیا اس پر دوبارہ بھی حج فرض ہے؟ حج اسلام میں ایک بار زندگی میں فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اور لوگوں پر اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ میرے خیال سے جو اس فیلڈ کے آدمی ہیں نا وہ اندازہ کریں گے کہ ایک تو اس پہ کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا مہنگا کام ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور دین کے لیے دیکھیں وہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے نا کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ میرا ایک اپلیکیشن ہے، اس کو مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ مجھے میئر صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ہماری گلی کے اندر نالی بنوا دیں، وہ تو آسان ہے۔ دین کے اوپر اس کو ٹرین کرنا، اپنے مقصد کے تحت ٹرین کرنا، اور یہ ساری چیزیں لے کر آنا۔ جی بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ میں نے پچھلے دنوں پڑھنے کے بارے میں آیت تلاش کی اے آئی سے، ٹھیک ہے، اس نے موضوع تو میرا لے لیا، مگر میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے قرآن کی آیت ریفریش نمبر بھی دو، وہ نہیں دیا۔ کس سے وہ نہیں دیا؟ ابھی دیتے ہیں تو ایک اور کام کرتے ہیں آپ کے لیے اور آسان۔ ریفریش نمبر چاہیے۔ اب ہم نے ایک اور کام کر دیا۔ بہن ایک منٹ دیں، بس ایک منٹ دیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا میں اس کی بات کروں، یہ سوال جواب میں آپ سے اس کے بعد آرام سے لیتا ہوں، بے فکر ہے، اور آپ کے سولوشن حل کر کے جائیں گے، بے فکر ہے۔ اب آسان چیز کیا ہو گئی ہے، یہ سارا جو کام میں نے آپ کو یہاں پر دکھایا نا، اسلام 360 کے اندر ہم نے ایک بچوں کے لیے کھیل کے لیے ہم نے 2 گیمز بنائے، یہ کال 360 اور حافظ 360۔ یہ کھیل میں بچوں کو قرآن کی عربک سکھاتا ہے، کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے انگریزی میں۔ ہم یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، میں ابھی اس کے بعد چلوں گا ذرا اور پھر بتاؤں گا کہ اس پر ہم نے کیا کام کیا، لیکن میں ایک چیز پہلے آپ کو ذرا دکھا کے آؤں جو بھائی کا سوال تھا نا۔ اب اسلام 360 کو ہم لے گئے ہیں واٹس ایپ پر، اور واٹس ایپ کا نمبر ہے ہمارا، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے پاس۔ واٹس ایپ کا ہمارا نمبر ہے 03 111 111 360 03 111 111 360۔ ہاں وہ یہی ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے کہ واٹس ایپ پہ لے جا رہے ہیں، اے آئی 360 پہ لے کے جانا ہے، وہ بھی یہی کام کرے گا۔ میں دونوں چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں۔ 03 111 111 360۔ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ آپ جب ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں نا، جیسے آپ نے کہا بھی سورہ یاسین پلے کر دو، وہ پلے ہو گئی، موبائل فون پہ آپ کے سیو ہو گئی، اب انٹرنیٹ نہیں چاہیے آپ کو۔ اب آپ کے موبائل، آپ فلائٹ میں جا کے اس کو سنیں، وہ بغیر آپ کے موبائل فون سے سنائے گا آپ کو۔ وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، اگلی دفعہ انٹرنیٹ نہیں چاہیے آپ کو۔ اور پھر اگر آپ 1 مہینے تک اگر اس، جیسے مثال کے طور پہ میں نے سورہ نساء ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، 1 مہینے تک میں نے سورہ نساء نہیں سنی، تو سسٹم آٹومیٹیکلی کیا کام کرے گا کہ پیچھے سے آپ کے پاس اس کو ڈیلیٹ کر دے گا، تاکہ آپ کے موبائل فون کی میموری فارغ ہو جائے خود بخود ہی۔ بھئی آپ سن ہی نہیں رہے تو وہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے خود ہی، یہ بھی ہم مینجمنٹ کر چکے ہیں۔ سر یہ نمبر لکھ لیا آپ سب لوگوں نے؟ واٹس ایپ پر اسلام 360 ہم پورا لے کے چلے گئے۔ اب اے آئی کیا کام کرتا ہے اسلام 360؟ اب پورا اے آئی اویلیبل ہے آپ کے پاس، کس پر؟ آپ کے واٹس ایپ کے اوپر۔ جس طرح میسج کرتے تھے نا، سوال کیا تھا آپ کا، مجھے بتائیے کیا سوال تھا آپ کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی بتاتا۔ پردے کے متعلق قرآن مجید میں کہاں ذکر ہے؟ یہ میں نے ایک وائس میسج بھیج دیا اس کو، اب وائس میسج کے اگینسٹ کے اندر یہ جواب تیار کرے گا، یہاں لکھا ہوا آ جائے گا کہ جی آپ کا جواب تیار ہو رہا ہے، یہ آ گا، اب آپ کا جواب تیار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ لمحے انتظار کر لیں، اور پھر یہ آپ کو پردے کے متعلق جتنی آیات ہیں یہ بھیج دی سر اس نے۔ آپ کا سوال تھا کہ
سورہ نور کے اندر آپ کے پاس اچھا یہ جو اپیلنگ ہوتا ہے نا یہ ہمارا دل بڑا کر دیتا ہے. بھائی سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرکباہوں کی حفاظت کریں, یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے, وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے. اگلی 31ویں آیت میں پھر پردے کا ذکر, پھر اس کے بعد آپ کے پاس سورہ احزاب کے اندر ذکر ہے, اے نبی تم اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں. اس طریقے میں اس کی بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے. یہ ڈھونڈ کے لے کے آ گیا. اب آپ اس سے کچھ سوال پوچھیں. اب ذرا دیکھیے, میں نے اس سے کہا وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس چل کر آؤ تو میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا. یہ میں نے وائس میسج بھیج دیا اس کو. اب رکشے والا کیا کر رہا ہے, وہ تو سام 360 نہیں کر سکتا نا انسٹال. سر وہ بیٹھا یہاں پہ, اس نے یہ کر کے دیکھا, وہ سواری اس کی جب تک آ رہی ہے وہ تو گیم کھیلتا ہے. کتنا آسان ہوگا. میرے خیال سے اے آئی کی اب تک کی تو پیک کو چھوا ہے ہم نے الحمدللہ. سر کہہ رہا ہے کہ حدیث تلاش کرنے مشکل ہو رہی ہے, میں نے دوبارہ سے ریفریش کر دیتا ہوں. کہہ رہا ہے بھائی لفظ اب مجھے آپ کے نہیں مل سکے, آپ دوبارہ سے اس کو ریفریش کر دیں. بیسٹ, آپ اس کو لکھ بھی دیں بول بھی دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. مجھے وہ حدیث بتا دیں گے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس چل کر آؤ تو میں تمہارے پاس دوڑ کر آؤں گا. میں نے تھوڑا سا ریفریش کیا ہے, آپ ذرا دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, جتنے سوالات آپ پوچھ رہے ہیں نا, ہم پیسے دے رہے ہیں اس کے. آپ وہ مزے مزے میں 6 سوال پوچھ, یار کیا زبردست چلتا ہے یار, واہ 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 یار کیا, ادھر آؤ یہ اب تم پوچھو. وہ جو آپ نے محلے کو جمع کیا نا, ہم نے پیسے دیے اس کے. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, میں مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہوں تو بقیہ نماز کیسے پوری کروں. یہ میں نے اب اس کو سوال بھیجا. اب یہ فقہی سوال ہے. اب یہ فقہی سوال خود ہی سمجھ جائے گا کہ اب حدیث نہیں ڈھونڈ رہے, آپ قرآن کی آیت نہیں ڈھونڈ رہے. اب ذرا دیکھیے گا, وہ حدیث مجھے نہیں مل سکی, میں کوئی دوسری حدیث ڈھونڈوں گا, دیکھے گا مجھے کیا ڈھونڈ کے لا کر دیتا ہے. پہلے میں فتویٰ لے آؤں, پھر اس کے بعد حدیث لے کر آتا ہوں. سر ہم نے 14 منٹ لیٹ شروع کیا تھا, تو ہے نا ہمارے پاس ٹائم. اچھا, اس پہ متن آیت بھی لے آئے گا جی متن آیت کا جو متن ہے وہ بھی لے آئے گا سر, بالکل لائے گا. عربی نہیں لے کر آئے گا, عربی ہم نے منع کیا جان بوجھ کے. اچھا دیکھیں جی, یہ سوال کیا لے آیا ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ میں مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہوا ہوں تو بقیہ نماز کیسے پوری کروں. کہتا ہے دیوبند یہ کہتے ہیں, بریلوی اور اہل حدیث کا فتویٰ اس کو ملا نہیں. جب آپ اس سے بار بار پوچھیں گے نا, اچھا بھائی مجھے یہ بتا دو کہ یار وہ حدیث, یہ مجھے فتویٰ جو ہے نا اہل حدیث کے مطابق دکھاؤ فلاں, وہ 3-4 سوال کے بعد سمجھ جائے گا کہ بھائی جان آپ تو اہل حدیث ہو. اب آپ کو آئندہ سارے فتوے ہمیں اہل حدیث کے دکھائیں گے, باقی کسی کے نہیں دکھائیں گے. آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے. آپ دیوبند ہیں تو بھائی آپ کو دیوبند کے دکھائیں گے, کیونکہ آپ زیادہ انٹرسٹ وہاں پر لے رہے ہو. مشین خود ہی پکڑ لے گی سب چیزیں آپ کی. ایون ذرا دیکھیے کہ میں اس کے سامنے وہ حدیث کہاں پر ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان, تیر مارو. اب مجھے ایسے کوئی چلتے ہوئے ایک حدیث یاد آ گئی, تو اب ہم اس سے حدیث پوچھ رہے ہیں. اب میں سنانے والی بات بھی پوچھوں گا, ذرا دیکھیے گا, کمال ہوگا. 3 مہینے میں 21.5 لاکھ سوالات آئے ہمارے پاس. مشین پھر حدیث نہیں مل سکی اس کو. قرآن کی ہم ایک آیت کو اس سے پوچھتے ہیں, ذرا مجھے قرآن کی وہ آیت سنا دیں جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہیں بدلتی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں 3.5 لاکھ میں سے سوالات بامقصد کتنے تھے. با مقصد بھی تھے, بے مقصد بھی تھے. وہ لیکن بہرحال دیکھیں, جب آپ کام کرتے ہیں نا, مجھے یاد ہے میں جامعۃ الاحسان میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر منظور کالونی میں شیخ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کے ساتھ. کوئی میں بات کرنے لگا کہ یہ سری میں نے جو بولا نا, اس میں دیکھیں وہ قرآن کی وہ آیت وہ لے کر آ گیا ہے. بس نیچے ایک سوال پوچھ لیا اس نے خود ہی فالو اپ میں. کہہ رہا ہے کیا میں اس آیت کا ترجمہ بھی سنا دوں. میں جب تک اس کو لکھ دیتا ہوں صرف ہاں, کیا کرتا ہوں میں اس کو لکھ دیتا ہوں ہاں, کیا ہاں بھائی ترجمہ بھی سنا دو. اب یہ عربی سنیں پہلے آپ. سورۃ الرعد آیت نمبر 11. بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى
یہ عربی سن لی. نیچے دیکھیں میں نے اس کو اس سے پوچھا تو اس نے کہ کیا بھائی میں اس کی ترجمہ سنا دوں؟ میں نے کہا ہاں. پھر اس نے مجھے لگا تفسیر بھی سنا دوں. میں نے کہا تفسیر بھی سنا دو. تفسیر بھی سنانے کی صورت میں دیکھیے اب ذرا دیکھیے ترجمہ لے آیا پہلے, میں جب تک لکھتا جا. نمبر 11 ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگراں فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں. یقین جانو کہ اللہ کسی اور کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیل. اس کی تفسیر میں نے کہا یہ تفسیر بھی سنا دیں. سورۃ الرعد آیت نمبر 11. نیکسٹ فیز میں یہی جا رہے ہیں. تو ابھی تو بائی ڈیفالٹ تقی عثمانی اس کی آئے گی آپ کے پاس, مولانا مودودی کی نہیں ملے گی اگر اس کی تفسیر, کیونکہ ہر آیت کی تفسیر مولانا نے نہیں کی, تو پھر وہ چلا جائے گا تقی عثمانی صاحب کی تفسیر میں. وہاں بھی نہیں ملی کیونکہ ہر آیت کی تفسیر نہیں ہوئی ہے, تو پھر وہ ڈاکٹر اسحاق صاحب کے لیے آئے گا. لیکن نیکسٹ فیز کے اندر ہم یہ جا رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنی مرضی کی چیز بولیے گا. ذرا دیکھیے گا, میں کچھ چیزیں بتاتا بھی ہوں آپ کو. یہ تفسیر لے آیا. نیچے اس نے ایک مزے کا سوال پوچھا تھا. اس نے کہا بھائی جان زاہد صاحب یہ عربی الگ تھی, اردو الگ تھی, تفسیر الگ تھی, کیا میں پیکج بنا دوں اس کا؟ میں نے صرف کہا ہاں. ہاں کی صورت میں سر یہ پیکج آیا ہے. سورۃ الرعد آیت نمبر 11. عربی ایک منٹ, ہر شخص کے آگے اور پیچھے ترجمہ آ گیا, اسی کا آگے کیا میں نے, تفسیر آ جائے گی. پورا پیکج بنا دیا, کچھ نہ کریں, صرف یہ بٹن دبائیں, فارورڈ کا بٹن دبائیں, جس کو چاہیں بھیج. یہ اتنا آسان ہے اب آپ کے لیے الحمدللہ. سوری نوکریاں تو کرتے ہیں. میرے تھوڑا پوچھنے کا اچھا کو بتائیے کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں نماز کیوں پڑھنا چاہیے؟ جواب چاہیے قرآن سے. چلیں پوچھتے ہیں. ہمیں نماز کیوں پڑھنا چاہیے, اس کے متعلق قرآن کی آیات بتا دیں. لیٹ سی جی, ہم نے تو رکھا ہے اس کے سامنے, اب فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے. بہت بڑا کام ہے سر. سر یہ AI بھی اپنا دامن بچاتا ہے بہت سارے سوالات سے. سوری AI اپنا دامن بچاتا ہے ٹیڑھے سوالات. ہم تو ٹیڑے پہ بھاگتے نہیں جی, ہم تو دے رہے کہہ رہے ہیں آپ کو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3, جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, تم نمازوں کا پورا پورا خیال کرو. اور میرے خیال سے اس میں سورہ عنکبوت کی وہ آیت ضرور آنی چاہیے کہ بے حیائی سے روکتی ہے تمہیں. بہرحال وہ آیت نہیں آئی, لیکن نماز کی آیات لے کر آ گیا وہ. نہیں ہے. سر تو کوئی بات نہیں, تھوڑا سا بیچارے ہوگا. ٹھیک ہے بالکل کچھ. اچھا دیکھیں مزے کی چیز پتہ کیا, سوری بھائی ایک منٹ, آپ کے یہ سوالات ہیں نا, ہم اس کے اگینسٹ کے اندر ہمارے پاس مشین پہ پورا ڈیش بورڈ ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بھائی کس سوال کا جواب مشین نے نہیں دیا. جیسے میرے 2 سوال کے جوابات نہیں دیے اس نے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار آپ کے کس سوال کا جواب کتنی دیر میں آیا, کس سوال کا جواب ریلیونٹ آیا اور کس کا ارریلیونٹ آیا. ہم اگلے بس ابھی کچھ دنوں میں ایک اور چیز شروع کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کے پاس آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, جب یہ آج میسج آ گیا نا, اس کے 3 گھنٹے کے بعد ایک میسج آ جائے گا, آپ ہمارے جوابات سے مطمئن تھے. آپ کہہ دیں گے نو. آپ جیسے کہیں گے نو, ہم کہیں گے بھائی جان ایک وائس میسج کریں, کیا غلطیاں تھیں. آپ یہ سارے برے بھلے الفاظ ہمیں وہاں پر کہیں گے. مشین اس کو چیک کرے گی کہ بھائی جان غلطیاں کر کہاں رہے ہیں ہم یہ لرن کرتے جائیں گے. جیسے چھوٹا بچہ ہے نا, تو ہم یہ لرن کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کی ہر چیز کے جوابات انشاءاللہ ملنا شروع ہو. تو یہی کام ہوگا. جی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈالیں گے تو وہ تو بولے گا ایسی کوئی حدیث میرے پاس ہے ہی نہیں. ہم لازمی سی بات ہے, ایسی کوئی حدیث وہ یہ کہے گا میرے ریکارڈ میں نہیں ہے. دیکھیں آپ کوئی حدیث آپ کنز العمال کی اس میں ڈھونڈ لیں, اب کنز العمال کی کتاب اس میں ہے ہی نہیں, تو ہم اٹکل پچو نہیں چلائیں گے, کوئی اپنے تیر نہیں دوڑائیں گے. ہم صرف یہ کہیں گے بھائی جان مل نہیں رہی, نہیں ہمارے پاس حدیث. جی بھائی یار پانی دیں گے. AI ہم سمجھتے ہیں کہ AI لارج لینگویج ماڈل
ٹھیک ہے. ہم اس کو مکس اپ کر رہے ہیں. ہم اس کو مکس اپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ ہم نے ایک ایپ بنائی. ایک ہم نے ایک ایپ بنائی, ایپ کے اندر ہم نے چیزیں ڈالی اور اس کو ہم نے اٹیچ کر دیا اے آئی کے ساتھ. اے آئی اس کی جو ہے وہ ریپلائی کر رہا ہے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں گا کہ اسلام میں اے آئی کا استعمال کرنا کتنا صحیح ہے, نمبر ایک. نمبر دو, کیا وہ ہمیں صحیح رہنمائی دے رہا ہے اور ہمیں اس پہ کتنا عمل کرنا چاہیے. پھر میں آگے بات سوال کروں. اچھا, بہت شکریہ. دیکھیے پہلے کیا نام ہے آپ کا؟ سہیب. سہیب بھائی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پہلا سوال ہے نا اس کا جواب تو دیں گے علماء. میں عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے. پہلی بات کہ وہ صحیح ہے غلط ہے, اس کا استعمال کرنا کیا ہے, دین کے لیے اس کو استعمال کرنا کیسا ہے, فلاں ہے, وہ اس کا جواب تو علماء دیں گے. اچھا, ہم نے جب شامل کیا, ہمارا علماء کا پہلا پورا ایک بورڈ ہے جو کہ ایک میں اگر بات مجھے اجازت دیں پھر میں آپ کا سوال دوبارہ لے لوں گا, کوئی سی بات نہیں. ہم نے جتنا شامل کیا, ہم نے جنریٹو کوئی بھی کام نہیں کیا, ہم نے اپنی طرف سے کوئی لائن نہیں لکھی. ہم نے اگر فتاوی جات بھی لے کر آتے ہیں نا تو اس فتاوی جات کے یہ ذرا دیکھیے گا, یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ دیوبند مکتبہ فکر کے یہ فتاوی, تو اس کے نیچے اس کا لنک دیا ہم نے. ہم وہی فتاوی جات یہاں پر اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. ہم تو ایون جو لائن بھی ہے نا وہ لائن بھی ان کے فتاوی جات سے اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں, اپنی طرف سے کچھ لکھ ہی نہیں رہے. پہلا کام تو ہم نے یہ کیا. اچھا, دوسرا سوال آپ کا کیا تھا کہ وہ اے آئی وہ تو پہلا سوال تھا. دوسرا کیا تھا؟ اچھا, ہاں یہ سوال تھا, یہ سوال تھا آپ کا. دیکھیے ہم نے کیا کام کیا کہ جو ہم نے سوالات لیے نا, وہ جو سوالات یوزر پوچھتا ہے اس کے جوابات تو ہم انہی کے فتاوی جات جو آلریڈی بنوریا, دعوت اسلامی, اہل حدیث اور آپ ان لوگوں نے جو پہلے سے جوابات دیے ہوئے نا, جن کا پہلے اتنا بڑا ڈیٹا بیس ہے, یہ سارے جوابات آ رہے ہیں وہاں سے اٹھ کر. اچھا, اب اس کو ویٹ کون کرے گا کہ جناب کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو بھائی وہ تو ویٹ کرنے کے لیے ہم نے آپ کو آپشن دیا کہ آپ اس کے اندر یہ جو آپ کے پاس فتویٰ لکھا ہوا آ رہا ہے, نیچے ہم نے اس کا لنک لگایا جان بوجھ کے کہ بھائی جان اوریجنل فتویٰ. جی آ گئے. میں آپ کی ایپ کے اوپر میں آیا اور ایپ کے اوپر میں آگے مجھے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے ایک سیپریٹ, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں اے آئی لارج لینگویج ماڈل سے پوچھ رہا ہوں تو یہ الگ ہوگا, ٹھیک ہے. اے آئی الگ چیز ہے, اے آئی کو آپ نے استعمال کیا اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس ایپ کے اندر آپ نے استعمال کیا. اے آئی الگ چیز ہے, اے آئی الگ چیز ہے. ہمارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے لے کے میں باہر تک انڈیا تک بھی میں سن رہا ہوں تو لوگوں کو اے آئی کے بارے میں بیسکلی پتہ ہی نہیں, بالکل بیسک بھی نہیں پتہ. اور صرف یہ پتہ ہے کہ میں اگر کوئی سوال لوں گا تو وہ اس کا مجھے جواب دے گا. میں اس سے بھائی آگے تو بزرگوں کو نہ بٹھایا کریں یار, یہ سو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ آگے کے سارے لوگ جو ہے نا, تو یہ بزرگوں کو نہ بٹھایا کریں آئندہ نشست کے اندر. نہیں میں آپ جواب کیوں دیں گے؟ دیکھیں وہ سوال مجھ سے پوچھیں تو اس کا جواب میں دوں گا. دیکھیں سہیب بھائی, بات میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو آپ نے ان کو کہا کہ جی یہ لوگ جو ہیں اے آئی کو جاننے والے نہیں ہیں اور فلاں, وہ بالکل آپ. اچھا سہیب بھائی مجھے اگر جواب دینے دیں, اجازت تھوڑی سی دیں مجھے, تو میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیے اسلام 360 میں جو ہم نے اے آئی یوز کیا ہے نا, مجھے نہیں پتا کہ آپ آئی ٹی سے کتنے فیملیئر ہیں, مجھے علم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو جنرل سا جواب دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے. بھائی کا سوال یہ والا ہے کہ جناب آپ نے اے آئی کو یوز کیا ہے, اگر میں لبے لباب صحیح سمجھ پایا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کو آپ نے یوز کیا ہے, لوگ اس سے آپ سے سوال پوچھیں گے, آپ نے اے آئی کے اس ماڈل کو اسلام 360 کے اندر یوز کیا ہے, تو اب اس کی صحیح اور غلط اور اس کی سارے کی ذمہ داری آپ پر ہے. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کتنا موسٹ اوتھینٹک جواب دے رہا ہے اور کتنا نہیں دے رہا. پہلی بات انہوں نے کہا جناب جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے بھائی چیٹ جی پی ٹی تو یہودیوں نے بنا لیا ہے, فلاں کر لیا ہے, وہ جو بھی جواب دے گا ہمیں اس کو ماننا نہیں ماننا اس کا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے. لیکن آپ کیونکہ اے آئی میں یوز کر رہے ہیں, اسلام 360 میں یوز کر رہے ہیں, تو آپ رسپانسیبل ہیں اس کا جواب دیں. میں صحیح سمجھا ہوں سوال؟ اچھا اب میں جواب دے دیتا ہوں.
देखिए AI बेसिकली आसान लफ्जों में ये समझिए कि वो एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर मैं शराब भरूं, पानी भरूं या रूह अफ़ज़ा भरूं। जब मैं नलका खोलूंगा तो पानी, अगर मैंने उस पे रूह अफ़ज़ा डाला है तो कॉफी आ नहीं सकती, ठीक है। हमने उस AI मॉडल को ट्रेन किया है उसके ऊपर नहीं, जो उसने डेटा पे अपने आप को ट्रेन किया हुआ, जैसे चैट जीपीटी ने। हम वो यूज ही नहीं कर रहे। हम क्या यूज कर रहे हैं, हमने कहा कि इसको डेटा हम देंगे, हमारे डेटा पर इसको ट्रेन करो। जैसे आपने इसमें जाकर ढूंढा कि मुझे कंजुल उमाल की हदीस नंबर 2721, एक मिनट रुके प्लीज, 2000, मेरे भाई अगर मुझे आप पहले अगर गर्दन हिलाओगे तो मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप मुझे मुकम्मल करने के बाद हो सकता है बात क्लियर हो जाएगी। जब मैं उसको कहूंगा ना कि कंजुल उमाल की हदीस नंबर 2721 मुझे दिखाओ इस्लाम 360 में, वो कहेगा सॉरी मेरे पास ये हदीस नहीं है, क्योंकि इस पर इस्लाम 360 ने मुझे ट्रेन नहीं किया, मेरे पास इसका डेटा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा, उसको कहूंगा कंजुल उमाल की हदीस नंबर 2732 दिखा दो, वो दिखा देगा मुझको, उसके पास वो डेटा मौजूद होगा। हमारे पास नहीं है, हमने वो डेटा दिखाया भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस डेटा के जो इस्लाम 360 में आ रहा है, और हम जिम्मेदार भी हैं इस बात के। तभी हमने क्या काम किया कि वो हदीसें सिर्फ वही दिखाते हैं, कुरान की वही आयत दिखाते हैं, वही तर्जुमे दिखाते हैं जिस पर हमने उस मशीन को ट्रेन किया। ये मशीन को ट्रेन हमने किया है, यानी उस कंटेनर के अंदर हमने डेटा अपना डाला है, और अब जब नलका खोल के आप डेटा निकालेंगे तो डेटा हमारा ही निकलेगा। और जो हमारे पास जो फतावा जात है, फतावा जात में भी हमने डेटा, ऐसा नहीं है कि हमने उसको कह दिया, जैसे आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लेते हैं यार मुझे आप जरा ये बताइएगा कि मैंने अपनी बीवी को मां कह दिया है तो अब क्या होगा, वो अपनी कहानियां सुनाएगा, वो किसी और चीज पर ट्रेन हुआ हुआ है। हमने इसको ट्रेन किया हुआ है देवबंद, अहले हदीस और बरेलवी मकतब फिक्र के फतावा जात पर, वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे रिजल्ट दिखा देगा। अच्छा सुहेब, फिर हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद मिलेंगे और फिर इसका जवाब दे देंगे। वैसे मेरा एक सवाल नोट कर लीजिए। मैं 5-6 साल से आपका ऐप यूज करता हूँ और बहुत ज्यादा मुझे फायदे से पहुंच रहा है, मगर एक बात की मुझे परेशानी हो रही है कि मैं इसको रुकू बाय रुकू नहीं पढ़ पाता। यहाँ पे रुकू बाय रुकू मेंशन है ही नहीं, उसके लिए मैं दूसरा ऐप यूज कर रहा हूँ, इस्लाम 1। कुरान पे जाइए, यहां लिखा है अल कुरानुल करीम, वो देखें, इस अल कुरानुल करीम के साथ यहां पे लिखा हुआ 15 लाइन कुरान दिख रहा है, ये रहा, ये 15 लाइन कुरान। 15 लाइन कुरान पे क्लिक कीजिए। मैं सूरह आल इमरान पर आ गया। अब आपने इसके अंदर ये ऊपर देखने, सबसे ऊपर बहुत छोटा लिखा हुआ है पारा रुकू 11 सूरह रुकू 13। आपने कुछ नहीं करना है, यहां से आपने इसके ऊपर मूव करना है। मैं सिर्फ ये क्लिक के ऊपर, असल में मुझे खुद, जी ट्रांसलेशन में भी इसी तरीके से आएगा, वो आपके पास डायरेक्टली मूव कर जाता है उस पर्टिकुलर आयत और सूरत के ऊपर जहां से आप उसको लेकर जाना चाहते हैं ना। यानी एक और चीज भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर ही, ये कुरान करीम के अंदर ही होगा शायद, ये सूरह आल इमरान पे, ये रहा, ये सूरह है और ये आयत है, यहां लिखा हुआ है पारा और ये लिखा हुआ रुकू। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं कि भाई मुझे ये पारा पे, मैंने क्लिक कर दिया और मैंने पारा पे क्लिक किया, मैंने कहा भाई तिलकर रसूल पे मुझे जाना है और इसके 8वें रुकू पे जाना है, तो ये जनाब ये आपके पास ये लेकर आ जाएगा। मैंने कहा नहीं जनाब, मुझे यहां पर जाते हुए मैंने ये रुकू वाइज ले लिया इसको, मैंने कहा भाई सूरह मायदा के रुकू नंबर 12 पर ले जाओ, ये सूरह मायदा के रुकू नंबर 12 पर लेकर आ गया। जी जी लाजमी सी बात है, वहीं पे मिलेगा, कुरान में मिलेगा। ये नहीं लाइव 15 नहीं, अल कुरान जो बच्चा लिखा हुआ है, बच्चा बना हुआ है, ये बच्चे पे जाइए, किसी भी सूरत को लीजिए, ये ऊपर देखिए आले इमरान के बराबर में छोटा सा वो लगा हुआ है, ये क्लिक करेंगे आप इस पे, ये आ गए पारा रुकू फलां जो आपका जाना है, ठीक है। वो ये कि मैंने बहुत सारे कुरान से नोट बनाए थे बुकमार्क के अंदर। अच्छा वो मोबाइल पे लॉस हो गया, अपने दूसरा तो अपलोड करने चाहिए थे आपको, जब उसे डाउनलोड किया मैंने तो सारे नहीं आए। बुकमार्क पे अपलोड आपने लास्ट टाइम उसको अपलोड नहीं किया था, अगर उसको जब आपके अच्छा ठीक है, मैंने अगर नोट किए थे, मैंने अपनी हदीस बनाई हुई थी, तो उसमें जब आए हैं तो 8 आए, बाकी सारे आए। आप आपकी ईमेल आईडी जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, ऊपर देखिए 3 लाइनें लगे होंगे, हमने 3 लाइनों पे क्लिक किया, यहां पर आपकी ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही होगी, आप वो स्क्रीनशॉट लेके हमें भेज दीजिएगा, हमारे पास आपके बुकमार्क सेव होंगे, हम आपको वापस लौटा देंगे।
शर्ट, मगर वैसे कंप्लेन की थी मैं जवाब नहीं आया। अच्छा ओके सर, बस अब ये कुछ थोड़ी सी हमारी नाअहली है, ये तो मेरे अपनी टीम से शिकवा थोड़ा सा इस बात पे रहता है। 5-6 साल से बराबर यूज कर रहा हूँ और मेरे काफी नोट्स गायब हो गए, तो मुझे बहुत परेशानी हुई है। ये इसका आप सिर्फ मुझे ईमेल आईडी भेजें तो मैं डायरेक्टली इसको वो परसू करके आपको इंशाल्लाह करवा देता हूँ। और कोई सवाल जी? बस इस ये मुझे बहुत खुशी है आपके सॉफ्टवेयर से कि मैं समझता हूँ आदमी को पीएचडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुरान में पीएचडी को पढ़ने के बाद बन जाएगा। सर अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन बहरहाल इस्लाम 360 आज जो आप तक पहुंचा है और जो चीज़ें, वो सवाल भाई ने पूछा था वो क्या, आप इसका भी तो बताएं ना, 76 लाख रुपए कहाँ से लेकर आ रहे हो भाई हर महीने? देखिए बहुत बड़ा फिगर है, लाजमी बात है। 1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट हर 2 महीने के बाद निकालना। जाहिद हुसैन छिपा यहाँ तो आज खड़ा है, बता रहा है लंदन ऑफिस है, न्यूयॉर्क ऑफिस है, फला ऑफिस है। जाहिद हुसैन छिपा ठेले पर केले बेचता था और वहाँ से सफ़र करते करते आज अल्लाह ताला यहाँ तक लेकर आया है। मैं अपनी अम्मी के साथ, अपने भाई के साथ शाम को जिस स्कूल में जाके सफाई करता था, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। मेरी अम्मी उस स्कूल में एज ए मासी के तौर पे काम करती थी। आज बहुत आसानी से मैं बात बता देता हूँ ये वाली, कि सिर्फ इसलिए कि मुझे किसी ने कहा यार क्यों बता देते हो यार, नेशनल टेलीविजन पे भी बता देते हो आप। मैंने कहा ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ी बताता हूँ, ये तो मैं अपने लिए बताता हूँ कि जाहिद हुसैन छिपा को अपनी औकात याद रहनी चाहिए ना, कि वो कहाँ से आया है, वो क्या था। कुरान ने अक्सर जिक्र किया ना, इंसान अपने ऊपर गौर नहीं करता कि हम एक हकीर कतरे से उसको पैदा करके लेकर आए। तो यही बस बेसिकली ऑब्जेक्टिव के अल्लाह ताला वो जो औकात मेरी है ना, मुझे याद रहे इस चीज़ के बारे में। जो बात सवाल था कि 7.6 मिलियन वाला, भाई अब 7.6 मिलियन कहाँ से आते हैं? तो 7.6 मिलियन के जी अब 3 जरा है हमारे पास। पहला जरिया है हमारे पास जो हम कमर्शियल काम करते हैं, जो मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस चलाता हूँ, उस पर जो हम कमर्शियल काम करते हैं, तो उस कमर्शियल काम का, उसके प्रॉफिट का एक अच्छा खासा हिस्सा, मुनासिब नहीं लगता मुझे फिगर बताते हुए, वो हिस्सा हम इस्लाम 360 में देते हैं। पहला काम। दूसरा काम, इस्लाम 360 पे कुछ एडवर्टाइजमेंट आती है। दुनिया की जितनी एप्लीकेशन है ना, इस्लामिक नॉन इस्लामिक, आप उठा के देख लें, वो आपको बोलता है कि एक कारी फ्री, दूसरे कारी के लिए $1 दे दो। हम कहते हैं नहीं भाईजान, बंद कुछ भी नहीं है। अगर एडवर्टाइजमेंट हटाना चाहते हो तो पैसे दे दो, और पैसे कितने? 440 रुपए महीना। एंड्रॉइड पे 440, iOS क्योंकि थोड़ा सा अच्छे बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो उस पर हमने $1000 कर दिया, थोड़ा सा प्रीमियम करने के लिए। फिगर कोई भी नहीं, बस हमने कहा एडवर्टाइजमेंट हट जाएगी। सर 440 रुपए से ज्यादा के बाल कटवाते हैं हम महीने के। क्या दीन इस्लाम 440 रुपए भी तकाजा नहीं कर सकता आपसे? एक काम। दूसरा काम ये। तीसरे, मुझे लोग बोलते हैं जाहिद भाई वो यार देखें यार, जाहिद भाई यार ऐड आ जाता है बार बार। मैंने कहा यार क्यों इतनी बातें सुनाते हो हमें ना, पैसे दो, डिलीट करो। यहां में जो आए हूं उसके भी पैसे लगे, जो इन लोगों ने अरेंजमेंट किया, ये सारी चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, सब चीजों के पैसे हैं सर। हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे होते हैं ना, बाथरूम यूज करने के भी पैसे देते हैं, बाथरूम यूज करने के, शिट निकालने के। मैं और आप असल में सर ये बॉल घूम के आपके कोर्ट में आ जाएगी। कारी साहब को दे रहे हैं हम 500 रुपए या 1000 रुपए, कारी साहब घर में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। फिजिक्स के टीचर को दे रहे हैं 40,000 रुपए। ज्यादती नहीं है सर? और वो फिर उसको कारी साहब आप 1 घंटा तो दिया करें ना बच्चों को यार जरा। और फिजिक्स के टीचर को सर कोई नहीं सर, बस बच्चों को आए शक्ल देख के उनका हाथ चूम के चले जाया करें सर, आपके इससे बरकत आ जाएगी सर, वो सीख जाए। व्हाट द हेल यार, दीन इस्लाम इतनी 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 हकीर चीज नाउजुबिल्लाह हमने बना दी। क्यों पैसे नहीं देते? 440 रुपए नहीं पे कर सकते हो। 3.5 करोड़ यूजर में से पता पे करने वाला यूजर कितना है? 12,479 लोग हैं। डू यू थिंक ये 12,479 भी हर महीने पेमेंट नहीं करते? जिन्होंने एक दफा लाइफ टाइम की ले ली, किसी ने 3 साल की ले ली, इस तरह। डू यू थिंक मेरी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सर मैं यहां आया हूं, ये डिवाइस भी ना जिसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं, ये डिवाइस भी मुझे मार्केट में पैसों की मिलती है। जो चश्मा में लगाकर काम करता हूं ना, ये चश्मे तक के मैं पैसे देता हूं। कहां से दूंगा? बीवी का जेवर बेचूं? असल में हमने दीन को खुद ही बना दिया भाईजान। यूं मांगो यार, क्यों मांगो भाई, क्यों मांगो? इस्लाम 360 को सबसे पहले मैं आईफोन पे लेकर गया था जानबूझ के, यार स्टैंडर्ड सेट करेंगे दीन का इंशाल्लाह।
आतिफ असलम को बोलो लाइन जरिए में प्रोग्राम करना है, कहेगा पागल हुए हो, कराची जिम खाना में करना है, भाग कर आएगा। क्यों? स्टैंडर्ड सेट किया ना सर, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को उस पर लेकर के आईफोन के ऊपर, भाई आपको ऐड की प्रॉब्लम है, बोलता हूँ यार डिलीट कर दो यार, कोई और इस्तेमाल करो। लोग बोलते हैं यार जाहिद भाई हम तो इसके अंदर कुरान जो है ना वो पढ़ते हैं। मैंने कहा भाईजान ये अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ाने के लिए हमने एप्लीकेशन बनाई नहीं है, उसके लिए जाएं गूगल भरा हुआ है। ये हमने कुरान समझाने के लिए एप्लीकेशन बनाई है, इसलिए बनाई है कि अपने मरने के बाद कुछ छोड़ कर जाए। तीसरा एलिमेंट होता है हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, वो हमें इसमें सपोर्ट करते हैं, तो ये एप्लीकेशन हम इसको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पैसे कभी भी इस्लाम 360 के लिए हर्डल नहीं रहे। जब हदीस की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना, मैं गया ज़िया मुहीउद्दीन साहब के पास, ज़िया मुहीउद्दीन साहब का टाइम लिया, अभी साल पहले चले गए अल्लाह ताला के पास, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैं गया ज़िया मुहीउद्दीन साहब के पास, मेरे दोस्त ने कहा ज़िया साहब के पास जा रहा है। मैंने कहा ज़िया साहब से रिकॉर्डिंग करवाएंगे। बोला कितनी, क्या? मैंने कहा सही, मैंने कहा हदीसों की 29,000 हदीसें। कहता है ज़िया साहब 2 लाइनें पढ़ने के 3.5 लाख रुपए लेते हैं। मैंने कहा यार 50 करोड़ रुपए मांगेंगे ना, हम अल्लाह के सामने ऑप्शन रखेंगे कि अल्लाह आपकी सबसे बड़ी किताब के लिए, यानी कुरान के बाद आपकी सबसे बड़ी किताबों के लिए हम गए पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत आवाज के पास, आपने उसके दिल में बात नहीं डाली, ठीक है। मैं ज़िया साहब के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दिखाई, मैंने कहा ज़िया साहब ये रिकॉर्डिंग करने के लिए, बेटा मैं तो 92 ईयर्स का हो चुका हूं, मैं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकूंगा। कोई बात नहीं, बाहर निकला तलत हुसैन मिल गए। मैंने कहा तलत साहब आप रिकॉर्डिंग करें। कहा जी मैं तो अपने गले की एक बीमारी से वापस आया हूं, नहीं कर सकूंगा। अजीम सरवर साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे उनकी, अजीम सरवर साहब रेडियो पाकिस्तान का बड़ा नाम, मौलाना मौदूदी का तर्जुमा उन्होंने रिकॉर्ड किया तफहीमुल कुरान का। अजीम सरवर साहब को पकड़ लिया, अजीम सरवर साहब से रिकॉर्डिंग करवाई, जामे तिरमिज़ी मुकम्मल हुई, अल्लाह ताला उनको अपने पास ले गए।